बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 26 तारीख आज हो गई है और मेरे साथ शुएब शाहीन साहब मौजूद हैं। इनके साथ कुछ अहम मामलात डिस्कस करने हैं। ये आज इमरान खान साहब की मुलाकात भी इनकी हुई और ईद के बाद तहरीक इंसाफ का जो एक तंजीम साजी का जो इन्हें एक टास्क दिया गया है, उस पर बड़ी अहम बात करनी है। अपोजिशन इत्तेहाद भी इस वक्त इनका जोड़ है। 2 रोज़ा बड़ी कॉन्फ्रेंस भी आ रही है। तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद में वर्कर्स कन्वेंशन की भी बात हो रही है। इसके अलावा शुएब शाहीन साहब का वकला ग्रुप भी बड़ा तगड़ा हो गया। पहले ये हामिद खान साहब का नाम हुआ करता था, अब शुएब शाहीन ग्रुप के नाम से ये इस्लामाबाद में बड़ी बारीकी से जीते हैं। और अभी अडियाला जेल में इमरान खान की जीएचक्यू में केस में समाअत थी, जिसमें खान की अपनी पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात थी, लेकिन ये अब इंटरेक्शन कम होती जा रही है। इस केस की समाअत जो है वो मुलतवी की गई। ये शुएब साहब से पूछे कि मिलिट्री ट्रायल का मामला भी इस वक्त चल रहा है, उस पर भी बड़े अहम रिमार्क्स जो है वो जजेस के सामने आ रहे हैं। खासतौर पर हसन रिजवी साहब के कमेंट्स जो बड़े खतरनाक हैं। शुएब साहब से इस पे मामले में बात करेंगे। इसके अलावा तहरीक इंसाफ इस वक्त जो है वो फ्रंट फुट पर खेल रही है। इंटरनेशनल मामलात में भी पिछले वीलॉग में तफसील से मैंने आपको बताया, यूक्रेन के मामले पर अक़वाम मुत्तहिदा की वोटिंग हुई। अब ये फैसला करेगी कि एस्टेब्लिशमेंट कहाँ खड़ी है और डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी क्या होगी पाकिस्तान के हवाले से, खासतौर पर इमरान खान की रिहाई के मामले से। तहरीक इंसाफ के कुछ अभी पुराने लोग भी दोबारा आने की कोशिश कर रहे हैं। असद उमर साहब की एक अभी एस आई एफ सी कह रहा हूँ, खैबर पख्तूनख्वा की जो एक मीटिंग थी उसमें मौजूद थे। वहाँ पर तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब साहब भी थे। तो असद उमर साहब की शमूलियत पर बहुत से लोगों के मैसेजेस भी मुझे आए कि सवाल पूछा जाए, और शुएब शाहीन साहब मौजूद हैं, इनसे पूछें कि शायद खाकान अब्बासी साहब पर भी हाथ डाला जा रहा है। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस 2 जगह पे मुलतवी की गई और जो अभी मीटिंग होनी है उसमें तहरीक इंसाफ कहीं के साथ कोलैबोरेशन का मामला क्या है। शुएब साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने ज्वाइन किया। सबसे पहले आज की खान साहब से जो मुलाकात थी आपकी, बड़ी अहम मुलाकात थी। एक हफ्ते से बड़ी तशवीशनाक खबरें थी। मैं शराफत की ट्वीट थी जो कि ज़ाहिर है वो पता तो चल गया है। लेकिन क्या ये मामला खान साहब पे कोई सख्ती वगैरह कुछ नहीं हो रहा? खान साहब की हालत बिल्कुल ठीक है, वो तगड़े हैं, हशाश बिशाश हैं। इस स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हैं जो अक्सर हम सुनते हैं? देखें, बग़ैर तहकीक के कोई गुफ्तगू करना या कोई बात करना मेरा ख़्याल है वो मुनासिब नहीं है। और इस हवाले से आज खान साहब के साथ बड़ी तफ़सीली हमारी मुलाकात हुई है। मैं था सलमान अकरम राजा साहब नहीं, पनजोता साहब थे। और मैं ये समझता हूँ कि ये अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल खैरियत से हैं। मैंने फ़ौरी तौर पर ट्वीट भी की थी और जी। कौम को आगाह भी किया था। देखें, एक बात तो तय है कि खान साहब के ऊपर जो बाकी किस्म के टॉर्चर है, मेंटल टॉर्चर है, मुलाकातें ना होने देना है और सम टाइम बच्चों से बात ना कराने देना है और लीडरशिप से मुलाकात ना कराना है, ये तो रूटीन मैटर है, शुरू से चले जा रहे हैं। लेकिन जो कुछ इस तरह की ट्वीट्स की गई वो गैर मुनासिब थी और वो गलत थी। और अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब बिल्कुल खैरियत से हैं। मेरा जी। ख़्याल है कि इसके बारे में अब दूसरी बात, कोई दूसरी राय कायम करना ही मुनासिब नहीं है, क्योंकि हम खान साहब को मिल के आ रहे हैं। बिल्कुल। इसी तरह की शुएब साहब खबरें जंग में भी शाया हुई कि इमरान खान साहब के खाने पर 1 करोड़ का खर्चा आ रहा है। मैं तो देख रहा था, पता नहीं ब्लैक हेरन, काला हेरन, उनको पता नहीं क्या वो यूनान से, इटली से वो खाना मंगवाया जाता है जो हुकूमत दावा कर रही है 1 करोड़ खर्चा आ रहा है खाने पे। देखें, ये इन बेशर्मों की ये पुरानी आदत है, पुरानी हरकतें हैं। ये सब कुछ जो कुछ कर रहे हैं ये गलत है और मैं नहीं समझता इस हवाले से इनके ऊपर कोई तवज्जो देने की ज़रूरत है। मैं ख़ुद जेल रह कर आया हूँ, मैं अक्सर जाता हूँ। जितनी खान साहब की सादा तरीन खुराक और सादा तरीन ज़िंदगी है, ये उससे घबरा गए हैं। आपको याद है कि पहले ये क्या कहा करते थे? मुझे बताएँ, आज तक एक दिन खान साहब का खाना घर से नहीं आया और इनके सारे ख़्वाबे नवाज़ शरीफ वग़ैरह के आते थे उनके घरों से, उन्होंने एक दिन जेल का खाना नहीं खाया। ख़ैर अल्लाह बचा के रखे जेल के खानों से, जेल से। मैं ख़ुद रह कर आया हूँ और जेल का खाना मैं ख़ुद खा कर आया हुआ हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा लीडर इमरान खान सादा ज़िंदगी गुज़ारने वाला शख़्स है और उसने कभी इन चीज़ों की परवाह नहीं की। लेकिन बात ये है कि इन बेशर्मों को ये शर्म नहीं आती जो कोई ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते थे, कहते थे 2 दिन नहीं निकालेगा, हफ़्ता नहीं निकालेगा, कोकेन नहीं मिलेगी, ड्रग्स नहीं मिलेंगे, कभी क्या कहते थे, कभी क्या कहते थे। अल्लाह का शुक्र है कि वो शख़्स आज 2 साल से बैठा हुआ है हुँ। और उसने कभी हिम्मत नहीं हारी। वो हिम्मत, जुर्रत की एक अलामत और इस्तारा बन चुका है और अल्लाह का शुक्र है इसलिए कौम उनके साथ खड़ी हुई है और पूरी लीडरशिप पाकिस्तान की सारी उनके साथ लीडरशिप खड़ी हुई है। बिल्कुल। अच्छा शुएब सर, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग एतराज़ करते हैं। इमरान खान साहब को पता है कौम दीवाना उनकी मोहब्बत का एक लेवल है। वो आप जानते हैं, अपने खून से 804 लिखते रहे कि 570 दिन इमरान खान को जेल में हो चुके हैं। बिलाशुबा वो कायम है, वो डटे हुए हैं। लेकिन कोई ऐसा लाए अमल, जैसे अभी अडियाला जेल के बाहर कैंप की बात हुई जिसमें अलीमा खान ने भी कहा हम लोग भी शिरकत करेंगे।
کوئی ایسی ایکٹیویٹی جس سے نظر آئے کہ تحریک انصاف خاص طور پر پنجاب میں کوئی موبلائزیشن ہو، کوئی ایکٹیویٹی ہو جس سے نظر آئے کہ سیریسلی کوئی ایفرٹس ہو رہی ہیں؟ دیکھیں جی، ہم نے لیگل بھی اور پولیٹیکل بھی اور تحریک کی صورت میں بھی ہر وہ طریقہ کار اڈاپٹ کیا ہوا ہے اور ہم کر رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج پوری پاکستانی قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. دیکھیں نا، یہ تو کوئی ایکسپیکٹ نہ کرے نا کہ ہم جائیں گے زبردستی جا کے جیل کے دروازے توڑیں گے اور ان کو اٹھا کے لے آئیں گے. یہ تو ظاہر نہیں ہو سکتا. جو ہو بالکل سکتا ہے، دیکھیں میں نے پچھلے سال پورا سال ہو گیا ہے پچھلا، ابھی میں نے ٹرین مارچ کی تھی. 22 اسٹیشنز پہ ہم اترے تھے اور پورے پاکستان نہیں، پورا سندھ ہمارے ساتھ کھڑا ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا. آج بالکل ابھی سلمان اکرم راجہ اور پوری ٹیم ہماری ہو کر آئی ہے. آج انہوں نے جو رپورٹ دی ہے اسی طرح کی سچویشن ہے. آج پانی کا مسئلہ ہو یا کوئی بھی ایشو ہو، آج لوگ عمران خان کی طرف یا پی ٹی آئی کی طرف دیکھ رہے ہیں. اسی طرح آج آپ دیکھیں، اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ لوگ لاکھوں کی تعداد میں نکلیں اور ڈی چوک پہنچیں، ان کی تمام تر فسطائیت اور یزیدیت کا مقابلہ کریں، اور یہ لوگ اٹھ کے ان کو سیدھی گولیاں ماریں اور شہداء اور لاشیں غائب کریں اور ان کو ماننے سے انکار کریں اور زخمی کر دیں، اور پھر ڈھٹائی کے ساتھ کہیں گے جی ہم نے تو کوئی گولی نہیں چلائی. تو یہ ساری چیزیں ماضی میں پچھلے 1-2 سالوں میں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں، اور یہ عمران خان کی محبت ہی ہے جس کے لیے لوگ نکلتے ہیں، جانیں قربان کر رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں، یہ بھگوڑا نواز شریف آیا تھا مشرف کے زمانے میں، ایئرپورٹ اسلام آباد میں پر ایک شخص بھی نہیں پہنچا تھا، ایک شخص. وہاں سے وہ واپس لے گئے تھے اس کو. اور اس کے بعد جب یہ دوسری مرتبہ آیا تھا، شہباز شریف اس وقت چیف منسٹر تھا اور وہ لاہور کی گلیوں میں گھومتے گھامتے وہ ایئرپورٹ تک نہیں پہنچتا تھا. یہ بالکل کمپرومائز ہے نہ، ان کی کوئی کریڈیبلٹی ہے نہ ان کے پیچھے کوئی لوگ جاتے ہیں. الحمدللہ ہمارا لیڈر آج بھی کال دے، ہم تمام تر فسطائیت کے باوجود باہر نکلیں گے. ہم جا کر کے مظاہرے بھی کریں گے، ہم پروگرام بھی کریں گے. انشاءاللہ عید کے بعد ہم آپ کو ایک ہیوج قسم کے پروگرامز نظر آئیں گے. ہماری گرینڈ الائنس کی بات بھی چل رہی ہے انشاءاللہ تعالی، اور کل سے جو 2 روزہ کانفرنس بھی ہو رہی ہے اس کے بھی ثمرات مرتب ہوں گے. آج پوری دنیا ہو، پاکستان ہو، عدلیہ ہو، کوئی ادارے ہوں، سب کو پتہ ہے کہ لیڈر ایک ہے، وہ ہے عمران خان. باقی سب یہ اردلی، کٹ پتلی، یا ان کو پکے کے ڈاکو یا جو بھی نام کوئی دینا چاہے وہ دے سکتے ہیں. بالکل حقیقت طور پر انہوں نے ووٹ کو پہ ڈاکہ ڈالا ہے، اور یہ کوئی لیجٹیمیٹ گورنمنٹ ان کی نہیں ہے، اور ان کی گورننس کے اوپر جو سوالیہ نشان ہے وہ بھی ساری دنیا جانتی ہے. بالکل. خان صاحب کا ملٹری ٹرائل پہ بھی ان کے جو صحافی ہیں وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جی یہ بھی فیصلہ ہوا ہے کہ اب ملٹری ٹرائل کی طرف معاملہ جائے گا، مزید دباؤ بڑھایا جائے گا. تو آپ کو لگتا ہے کہ عوام کو یوز ٹو کیا جا رہا ہے کہ وہ عمران خان کی قید کو نارمل سمجھ لیں، ملٹری ٹرائل کو نارمل سمجھ لیں کہ چلے عمران خان جیل میں ہے، اب زندگی چل رہی ہے نارمل، یا تحریک انصاف کوئی ایسا سرپرائز عید کے بعد دے گی کہ یہ حکومت اس پر مجبور ہو جائے گی؟ دیکھیں، ان بے شرموں کو پہلے جن کے ملٹری ٹرائل کیا ہے اس کو تو بھگت لیں نا. آج تک ملٹری ٹرائل کے نتیجے میں ہونے والی سزائیں تو سامنے آ گئی، ان کے آرڈرز ابھی تک نہیں ملے، نہ عدالت میں جمع ہوئے. اور آج آپ کا یورپین یونین اس کے اوپر جی ایس پی پلس کو ریویو کرنے جا رہا ہے. آج آپ کا یونائٹڈ نیشنز جو ہے وہ ان کا ورکنگ گروپ یہ کہتا ہے کہ عمران خان کی جو ڈیٹینشن ہے وہ آربیٹری ڈیٹینشن ہے. آج پوری دنیا میں ایک تماشا بنا دیا ہے انہوں نے عدلیہ کو، قانون کو اور آئین کو، اور اس طریقے سے جو حرکتیں کرتے جا رہے ہیں. آپ کا خیال ہے کہ یہ ابزارب کر پائیں گے؟ میرا نہیں خیال کہ اس طرح کی کوئی سچویشن ممکن ہے، یا ان کے پاس کوئی آپشن بھی ہے کہ عمران خان کو جیل ٹرائل کی طرف لے کے جا سکیں. ان کے پاس کچھ بھی باقی نہیں رہا، اس لیے وہ طرح طرح کی یہ افواہ سازی اور افواہیں پھیلانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ نے اپنے ٹاؤٹس رکھے ہوئے ہیں، ان کے ذریعے یہ باتیں کرتے رہتے ہیں. بالکل. اڈیالہ کے بعد سر کیمپ کا کوئی بات ہوئی آج عمران خان سے ملاقات میں؟ نہیں، آج یہ بات ڈسکس نہیں ہوئی. یہ بات نہیں. اچھا، اس کے علاوہ سر جو ابھی آپ کی گرینڈ اپوزیشن تو بن رہی ہے، اس میں ساری پارٹیاں بھی اکٹھی ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کہاں کھڑے ہیں؟ کیا ان کے ساتھ اتحاد کا معاملہ کو سیٹل ہوا ہے آپ کا؟ دیکھیں، ابھی تک تو وہ سٹیٹس کو ہے، ابھی تک کوئی ہم حتمی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ وہ ہماری تحریک اور کا حصہ بنیں گے اور وہ ہمارے احتجاج کے ساتھ کھڑے ہوں گے جس طریقے سے ہم چاہتے ہیں. لیکن ابھی تک کوئی جس کو کہتے ہیں نا وہی پرانی پوزیشن ہے. اگر کوئی برف پگھلے گی تو ہم سب کے سامنے بتائیں گے. اگر وہ اتحاد کی سربراہی مانگتے ہیں سر، دینے میں کوئی اس میں مذائقہ ہے ویسے؟ یہ ابھی انڈر ڈسکشن ہے ہی نہیں یہ بات. اچھا، یہ ڈسکشن میں نہیں ہے.
ابھی جو اس کے علاوہ سر ابھی کافی ساری چیزیں چارج شیٹ کل گنڈا پور صاحب نے 26 نومبر کے معاملے پر شہباز شریف کی حکومت کو کیا ہے، چارج شیٹ دی ہے کہ یہ آرمی چیف نے کہا کہ انہوں نے گولی چلائی. تو 26 نومبر کا معاملہ کہاں تک پہنچا جوڈیشل کمیشن کا؟ دیکھیں اس کے لیے جوڈیشل کمیشن کے لیے تو ہم ایک تو ہم نے استغاثہ فائل کر رکھا ہے. جوڈیشل کمیشن کے لیے پچھلے 2 ہفتے سے ہم خان صاحب کے وکالت نامے کا انتظار کر رہے ہیں، اور ہمیں جیل سپرنٹنڈنٹ وکالت نامہ ٹیسٹ کر کے ہی نہیں دے رہا. آج سے 10-15 دن پہلے سے لے کر آج تک، آج بھی میں 1.5 گھنٹہ انتظار کرتا رہا ہوں، لیکن وہ غائب ہو جاتے ہیں اور وہ وکالت نامہ ہی نہیں دے پا رہے کہ ہم سپریم کورٹ میں پٹیشن فائل کر کے اس پہ جوڈیشل کمیشن کی درخواست دائر کر سکیں. لیکن نہیں کریں گے تو ہم اس کے لیے بھی الگ سے ریٹ پٹیشن فائل کریں گے یا کانٹمپٹ پٹیشن فائل کریں گے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم امید رکھتے ہیں کہ اس کو ہم کسی صورت چھوڑیں گے نہیں. یہ ہمارے لوگوں کا خون ہے، ہمارے لوگوں کا لہو ہے، جس کو ہم کسی صورت رائے گاہ نہیں ہونے دیں گے. یہ وہ بے قصور اور معصوم لوگوں کا خون بہایا گیا ہے. بالکل کس نے بہایا، کون ذمہ دار ہے، یہ جوڈیشل کمیشن طے کر دے، اور جس کے خلاف طے کرتے اس کے خلاف 302 کا مقدمہ درج ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک. وکلا کا سر آپ کا گروپ بڑا تگڑا بن گیا. پہلے حامد خان صاحب کا گروپ ہوا کرتا، اب آپ کا نام آ رہا ہے شعیب شاہین گروپ. بڑا بھاری اکثریت سے آپ جیتے ہیں، لاہور میں بھی، اسلام آباد میں بھی. وکلا بہت بڑی طاقت ہے، انہیں کیسے موبلائز کریں گے، سڑکوں پر کیسے لائیں گے؟ دیکھیں حامد خان صاحب ہمارے سینئر ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، ہمیں ان کا بہت احترام ہے. ظاہر ہے ان کی بھی بڑی کنٹریبیوشن ہے، اور عمران خان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے. ان کے نام کے ساتھ لوگ چلنے کو تیار ہیں. الحمدللہ ہم لوگ چونکہ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور ہمارے ساتھ جو ہم خیال دوست ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اسلام آباد میں ہم نے بہت بڑی لیڈ کے ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ بار سیشن کی صدارت جیتی. لاہور ہائی کورٹ، لاہور کی ساری سیٹیں ہم نے جیتی ہیں. لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ کی ساری سیٹیں ہم نے جیتی ہیں. الحمدللہ دوست ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہم بجا طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ وکلاء کی ایک بہت بڑی تحریک شروع ہو چکی ہے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی اس تحریک کو ہم سڑکوں پر لائیں گے. اور سڑکوں پہ لانے کا آغاز ہو چکا ہے. آپ کو یاد ہے جو 10 فروری کو لوگ نکلے تھے، جی اب انشاءاللہ چونکہ یہ 22 کو الیکشن سے، اور انشاءاللہ اس کے بعد ہم جو اگلی تاریخ آ رہی ہے وہ ایک فیصلہ ساز بھی ہوگی. اور وکلاء آج متحد ہو کے چند ایک جو مفاد پرست ٹولہ ہے ان کو چھوڑ کے انشاءاللہ میجورٹی متحد ہو کے اس کٹ پتلی حکومت کے خلاف، جنہوں نے اس ملک میں غیر آئینی طور پر جس انداز سے عدلیہ کے اوپر حملہ آور ہو چکے ہیں، اس کے خلاف انشاءاللہ وکلاء اٹھ کھڑے ہوں گے. جی. آپ کو خان صاحب نے ذمہ داریاں بھی دی ہیں، بلاک کوڈ، تنظیم سازی. یہ تھوڑی سی تفصیل بتائیے، یہ کس طرح شروع کریں گے؟ اسلام آباد سے، پنڈی سے، یا پورے پاکستان سے؟ یہ کیا معاملہ کیا ہوگا، اس کا مقصد کیا ہے؟ جی اس میں پورا پاکستان ہے. ہم اوپر سے شروع کریں گے، تمام تنظیم سازی کریں گے، اور نچلی سطح پہ ہم بلاک کوڈ لیول تک جائیں گے، یعنی یونین کونسل، اور پھر نیچے وارڈ لیول، اور وارڈ سے نیچے بلاک کوڈ لیول تک انشاءاللہ اس کو لے کے جائیں گے. اس کے لیے ہم نے پہلے بھی میں نے کوشش کی تھی، اور پھر بیچ میں کام رک گیا تھا. اب ہم دوبارہ اس کو انیشیٹ کرنے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس سال ہم جلدی سے جلدی یہ اپنی کامیابی حاصل کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے. جی. آج خان صاحب سے کوئی بات ہوئی ہے جو پارٹی سے جو لوگ نکالے گئے ہیں، یا 9 مئی کے حوالے سے جو لوگ، ابھی اسد عمر صاحب بھی نظر آ رہے تھے اسٹیج پر، یا باقی لوگوں کو جن کو پارٹی سے فارغ کیا، ان کے بارے میں کوئی احکامات، کوئی انسٹرکشن ملی ہیں؟ دیکھیے جی، انہوں نے بالکل واضح طور پر کہہ دیا ہے جو پارٹی سے نکلے ہوئے لوگ ہیں ان کا کوئی تعلق نہیں پارٹی سے. پارٹی کے جو اسپوکس پرسن بننے کی کوشش کرتے ہیں ان کا بھی کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. خان صاحب نے پارٹی کے اعلامیے کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، پارٹی کی لیڈرشپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. خان صاحب نے بڑا واضح طور پر کہا ہے جو میری پارٹی کا موقف ہے، میں اپنی پارٹی کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں. اور انہوں نے واضح طور پر مطلب یہ پیغام دے دیا ہے، اور الحمدللہ پارٹی کے اندر جو اتحاد اتفاق ہے اس کو بھی اپریشیٹ کیا ہے. چند ایک لوگ جو اتفاق کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جن ان کو نکال دیا گیا ہے، ان کی واپسی کے کوئی چانس نہیں ہے. اور اس حوالے سے انہوں نے بڑی واضح ہدایات سلمان اکرم راجہ صاحب کو بھی دے دی ہیں. اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ جو وزراء صاحبان ہیں کے پی کے میں، وہ اپنے پارٹی عہدے چھوڑ دیں تاکہ جنید اکبر صاحب اپنے انڈیپینڈنٹلی وہ پارٹی کی تنظیم سازی کر سکیں. کیونکہ خان صاحب اب اس وقت پارٹی کی تنظیم پہ بہت توجہ دے رہے ہیں تاکہ پارٹی کی تنظیم مضبوط ہوگی. آئندہ کے لیے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آسان ہو جائیں گی معاملات کو سنبھالنا. شعیب صاحب، آخری امپورٹنٹ سوال، آپ کو لگتا ہے کہ جب تک طاقتور لوگوں کی رخصتی نہیں ہوتی اس وقت تک یہ معاملات حل نہیں ہو سکتے، یا بڑی تعداد میں عوام سڑکوں پر نہیں آتی، یا کوئی امریکی دباؤ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے؟ ان تینوں چیزوں میں آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں رخصتی تو ان کی ہو چکی ہے،
اس جبر کے نظام میں جتنی خرابیاں ہو سکتی تھیں وہ آ چکی ہیں. آج اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ان کے بیانیے کو کوئی بائی کرنے کو تیار نہیں ہے. جو کچھ وہ کہتے ہیں کہ لوگ اس کے برعکس ماننے کو تیار ہوتے ہیں. لوگ آج ایک ہی بندے کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ ہے عمران خان، اور لوگ اس کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں. آپ جبر، ظلم، بربریت کے ماحول کو زیادہ دیر کے لیے قائم نہیں رکھ سکتے. آج SIFC آپ کی ناکام ہو چکی ہے. آج آپ کے تمام ادارے بالکل ختم ہو چکے ہیں. آج آپ کی جو $1 بلین کے پیچھے آپ خیرات مانگتے پھر رہے ہیں اور لوگوں کے پیچھے پھر رہے ہیں، بلکہ اس کے مد مقابل آپ نے $1.62 بلین کا لاس کر دیا صرف انٹرنیٹ بند کر کے، تاکہ عمران خان کا بیانیہ نہ آگے بڑھ سکے. فائر وال لگا دی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. اب لوگوں کو اٹھانا، مارنا، تشدد کرنا، لوگوں کے گھر توڑنا، اس کی ایک ان لمیٹڈ ایک ظلم کی داستان ہے. پریکٹیکلی تو وہ ختم ہو چکے ہیں نا. جب جو اخلاقی طور پر جو لوگ ختم ہو جائیں، وہ ظاہری بندوق کے زور پہ زیادہ دیر کے لیے اپنا اقتدار برقرار نہیں رکھ سکتے. میں سمجھتا ہوں کہ جتنا جلدی ان کو اس بات کا احساس ہو جائے، اس ملک کے لیے بہتر ہے، اس ملک کی بقا کے لیے بہتر ہے. سر اتنے بڑے بڑے اشتہارات مریم صاحبہ کے آ رہے ہیں، وہ تو کہہ رہی ہے میں بڑا کام کر رہی ہوں پنجاب میں، آرمی چیف بھی ان کے ساتھ تھے کل میلہ مویشیوں میں. اسے کیسے دیکھ رہی ہے طریقے صاحب؟ دیکھیں، یہ قابل افسوس بات ہے. آج آپ کی دہشت گردی اپنے عروج پہ ہے. بارڈر سیکیورٹی آپ کی بالکل تباہ و برباد ہو چکی ہے. آپ کا سیکیورٹی کی طرف توجہ نہیں ہے. کبھی آپ زراعت کے لیے وہاں پہنچے ہوتے ہیں، کبھی آپ ہارس اینڈ کیٹل شو دیکھنے کے لیے پہنچے ہوتے ہیں. یہ چیز ان کو سوٹ نہیں کرتی. دیکھیں، آپ ایک طرف کہتے ہو ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، دوسرا نہ صرف سیاست کرتے ہیں بلکہ جو ہی ان کی کریڈیبلٹی لوز ہونے لگتی ہے، ان کے پیچھے کھڑے ہونے کے لیے پہنچ جاتے ہیں، تو ان کی کوئی کریڈیبلٹی بڑھتی نہیں ہے، لیکن آپ ڈسکریڈٹ ہو رہے ہیں. یہ بات پبلک کو، قوم کو، ساری دنیا کو پتہ ہے. جب عمران خان کہتا ہے کہ آپ سیاست میں ملوث نہ ہوں کیونکہ اس سے فوج اور عوام کے درمیان خلیج پیدا ہو رہی ہے، تو وہ اس ادارے کی بہتری کے لیے بھی کہتے ہیں، وہ پاکستان کی بقا کے لیے بھی کہتے ہیں، اور پاکستان کے اداروں کے تحفظ، ان کی عزت اور ناموس کے لیے بھی کہتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ ان کے سوچنے کا مقام ہے. افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان کو اس چیزوں کا احساس نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اور وہ لوگ کم سے کم سمجھیں اس بات کو کہ اس ملک کے لیے کون سی بات اچھی ہے، اس ملک کے لیے کون سی چیز اچھی ہے، وہ کام کریں. بالکل صحیح بات ہے. ان لوگوں نے تو سر دوڑ جانا ہے ملک سے فوراً، رہنا تو پھر پاکستان نے، خان نے اور فوج نے اور اب سیاستدانوں نے. بالکل صحیح بات ہے. شعیب صاحب بہت بہت شکریہ سر، تھینک یو سو مچ، آپ نے اپنا وقت دیا.